बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से एक बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई है। कंटेम्प्ट की वो दरख्वास्त जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, सरकारी अफसरान को तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान की तरफ से फ़रीक बनाया गया था। इस दरख्वास्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है। उस फैसले की डिटेल जिससे पीटीआई को, इमरान खान साहब की फैमिली को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले तो इस बड़ी खबर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं जिनके हेडलाइंस या जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगे चल के आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका, एक बड़ा झटका लगा है। नाज़रीन, कल शाम को एक खबर सामने आती है कि जो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के फैसले पर जो हुकूमत की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई, उसको नंबर अलॉट कर दिया गया। लेकिन नंबर अलॉट करने के साथ साथ जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन थी हुकूमत की, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की, उसको टर्न डाउन करते हुए ये हदायत सामने आई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की कि इन दरख्वास्तों को जो कि नज़रसानी की है, मुतफर्रिक दरख्वास्त है, इन्हें अपनी टर्न के ऊपर, अपनी बारी के ऊपर टेकअप किया जाएगा। यानी फौरी तौर पे समाअत की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हमने गुज़िश्ता रात के व्लॉग में ये डिस्कस किया था, ये नुक्ता आपकी खिदमत में हमने पेश किया था कि जो रजिस्ट्रार के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, बैरिस्टर गौहर साहब की, लतीफ़ खोसर साहब की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में जो कहा गया कि पहले दरख्वास्त पे नंबर लग जाए, नंबर लगने के बाद फिर अर्ली हियरिंग के लिए मामला जो है वो चीफ जस्टिस साहब को नोट की सूरत में भिजवाया जाएगा। हमने आपसे कहा था कि ये फ़िलहाल मामला, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। एक मामला तो ये है कि ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन जिसकी तरफ से फ़ाइल की गई है और जो अहकामात जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इमरान खान की दरख्वास्त पे फ़ाइल किए गए थे। इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे फ़ाइल किए गए अहकामात पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फिर इमरान खान की तरफ से आनी चाहिए थी। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि ये एक प्रोसीजर, एक तकनीकी नुक्ता है, ये रुकावट नहीं बन सकता, ये रुकावट हट भी सकती है। लेकिन अब ये नुक्ता सामने आया है कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ात लगा दिए गए हैं। कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन उसी तरीके से कि शहबाज शरीफ के खिलाफ, अपने अता तारड़ साहब के खिलाफ, वज़ीर कानून के खिलाफ, दीगर सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो इल्ज़ामात क्या हैं जिसकी बुनियाद पे आपने इन लोगों को फरीक बनाया है। उन इल्ज़ामात की फहरिस्त नहीं दी गई कि वज़ीर आज़म ने क्या कंटेम्प्ट की है, वज़ीर कानून ने क्या कंटेम्प्ट की है, वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने क्या कंटेम्प्ट की है, ये फहरिस्त नहीं दी गई। सरकारी अफसरान ने क्या तौहीन अदालत की है, ये फहरिस्त नहीं दी गई। और ये एतराज़ लगा के पटिशन, जैसे सरकार की पहले रिव्यू वापस हुआ, वैसे कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन वापस कर दी गई है। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट आज पहुंचे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये एतराज़ात रिमूव करके हम ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दोबारा से फाइल कर देंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि हमारे पास ये खबर थी, कल से हमारे पास ये खबर थी कि इब्तदाई एतराज़ात लगा दिए गए हैं। लेकिन चूंकि वो हिरार्की की तरफ से एतराज़ात लगाए गए थे और उस पर जो मजाज अथॉरिटी थी उसने फैसला करना था कि उन एतराज़ात को रखना है, उन एतराज़ात को रिमूव करना है, तो आज मजाज अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफिस ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस पर फैसला कर दिया है कि एतराज़ात ठीक लगे हैं, फहरिस्त फराहम की जाए मुतल्लिका फ़रीक़ैन के खिलाफ के अदालती हुक्म अदूली के इल्ज़ामात क्या हैं। तो देखते हैं कब तक ये एतराज़ात रिमूव करके ये पटिशन फाइल होती है, फिर इस पर नंबर ग्रांट होगा और नंबर ग्रांट होने के बाद फिर अगला मरला आएगा उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल करने का। तो ये दूसरा मरला है अर्ली हियरिंग फाइल करने का। पहला मरला एतराज़ात या तो रिमूव कर दें या फिर जो एतराज़ात लगे हैं उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है, दूसरा ऑप्शन ये है उज़्मा खान साहबा के पास कि आप जो है उस पर चैम्बर अपील फाइल कर दें। एक तो नाज़रीन मामला ये है। अब आ जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने जी रेड लाइन क्रॉस कर दी। अब ये मोहसिन नकवी साहब के रेड लाइन क्रॉस करने वाली जो बात है, वैसे तो आजकल बड़ी डिबेट में है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मोहसिन नकवी साहब को कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में फरीक क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन इस सारी डिबेट में नाज़रीन, इस बहस में
نئے صوبے بننے چاہیے، نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، کیسے بنیں گے، طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ پس منظر میں چل گئی ہے۔ ابھی بات جو ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ہاسپٹل منتقلی کی ہو رہی ہے، ابھی بات ہو رہی ہے مشترکہ سے متحدہ اپوزیشن کی، لیکن اس دوران کل رانا ثناء اللہ صاحب ان کی طرف سے 3 سے 4 بڑی اہم باتیں کی گئیں۔ ایک بات تو ان کی طرف سے یہ کی گئی کہ یہ جو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن میں محسن نقوی صاحب کو فریق نہیں بنایا گیا، جو اڈیالہ سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا گیا پیمز میں، تو شفا کا آرڈر تھا، شفا کے باہر اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ ہوئی تھی یا پیدا ہوئی تھی یا جس نے بھی پیدا کی تھی، لیکن اس لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھ کون رہا تھا؟ وزارت داخلہ دیکھ رہی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ جواز پیش کیا جائے گا کہ دیکھیں چونکہ وہاں پہ شفا کے باہر سیکیورٹی کلیئر نہیں تھی، سیکیورٹی تھریٹ تھا یا سیکیورٹی رسک تھا، اس لیے عمران خان صاحب کو پیمز لے کے گئے، یہ ساری باتیں وزارت داخلہ نے بتانی ہیں، یہ ساری باتیں محسن نقوی صاحب کی وزارت کی طرف سے سپریم کورٹ میں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے یا ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈائریکٹلی جو ہے متعلقہ جو اس میں بنتے ہیں، وزارت داخلہ بنتی ہے جو محسن نقوی صاحب کے نیچے کام کرتی ہے، تو محسن نقوی صاحب کو تو فریق نہیں بنایا گیا۔ وزیر اعظم کو کیوں بنا لیا؟ وزیر اعظم کا تو اس معاملے سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہیں اطاعت عرض کے متعلق بھی کہا، وزیر قانون سے متعلق بھی کہا کہ انہوں نے کیا کنٹیمپٹ کی ہے، یہ بھی عدالت میں سوال ہوگا وہاں پہ کہ دراصل کنٹیمپٹ کیا ہوئی ہے۔ یہی اعتراضات لگائے گئے ہیں آج سپریم کورٹ کی طرف سے کہ کنٹیمپٹ کیا ہوئی ہے وہ بتایا جائے، تو وہ تحریری طور پہ اب کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ لیکن ساتھ میں آج آپ کو پتہ ہے کہ منگل کا دن ہے، عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا دن، اور سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ بہنوں کی ایک مرتبہ ملاقات کروائی جائے، لیکن اس سپریم کورٹ کے حکم میں یہ بھی ہے کہ آپ جو فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کریں گے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عظما خان صاحب نے باہر آ کے ایک تو عمران خان صاحب کو سپر فٹ قرار دے دیا، لیکن جو انہوں نے آ کے سیاسی پیغام دیا جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بن سکتی ہے، کریٹ ہو سکتی ہے، کہ وہ جی عمران خان صاحب نے سہیل افریدی کو پیغام دیا ہے کہ حکومت کے خلاف، سسٹم یا نظام کے خلاف جدوجہد کو، تحریک کو تیز کرے، تو یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہی بات کر دی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کے بعد آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو 6 لوگوں کی فہرست جمع کرائی گئی ہے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے، کیا کسی کی ملاقات ہوتی ہے؟ پارٹی میں سے ہوتی ہے یا بہنوں میں سے ہوتی ہے؟ عظما خان کی ہوتی ہے، نورین خانم کی ہوتی ہے، یا ملاقات نہیں ہوتی؟ کیونکہ اب حکومت کے پاس جواز بھی ہے کہ آپ کو موقع دیا تھا لیکن آپ نے سپریم کورٹ سے ملنے والی کنسیشن کا، اس رعایت کا غلط استعمال کیا ہے، تو ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا رہے۔ تو یہ جواز بنا کے حکومت ملاقات کو روک بھی سکتی ہے اور ملاقات کروا بھی سکتی ہے، یہ کہہ کے کہ آپ کی وائلیشن کے باوجود ہم سپریم کورٹ کے حکم پر آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ لیکن ایسے صوبوں کا معاملہ، جیسے ہم نے کہا کہ ڈیبیٹ جو ہے وہ پس منظر میں جا چکی ہے، اس پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال ہوا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ صوبوں سے متعلق جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قرارداد پیش کریں، 18ویں ترمیم پر جیسے کمیٹی بنی تھی ویسے کمیٹی بنے، وہ اس سارے معاملے کا جائزہ لے، یہ تو ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ طریقہ کار بتاتے ہیں کیونکہ حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں موجود تھے، ان کی طرف سے سوال یہ کیا گیا تھا حامد میر کی طرف سے، دیکھیں سندھ میں وزیر اعظم کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف جو ہے نئے صوبوں، نئے انتظامی یونٹس کے اوپر احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکنامک فورم کے اوپر ایک منسٹر ٹھہر کے ریڈ لائن کو کراس کر دے۔ اب اکنامک فورم سے کون خطاب کر رہے تھے؟ محسن نقوی صاحب خطاب کر رہے تھے، اور رانا صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف وہاں پہ ریڈ لائن کو کراس کیا گیا بلکہ سسٹم کو منسٹر صاحب نے لپیٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا بات کی، بلکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان سے متعلق کہا گیا کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، آپ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، اگر ملک میں نئے صوبے بنتے ہیں، اگر ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ یعنی جو محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اس کے آفٹر شاکس ہے وہ جاری ہیں۔ حالانکہ محسن نقوی صاحب کی، وزیر داخلہ صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد یہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے، نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن یہ ہے کہ اس معاملے کو نظر انداز کیا جائے۔ لیکن رات کیپٹل ٹاک میں رانا ثناء اللہ صاحب نے دوبارہ اس بات کو جو ہے وہ دہرایا ہے کہ اس بیان میں محسن نقوی صاحب نے ریڈ لائن کو کراس کیا تھا، اگر کوئی صوبے بنانے کی بات تھی تو پارلیمنٹ میں قرارداد لائی جاتی، اس پہ کمیٹی بنتی اور وہ کمیٹی اس معاملے کو لے کے چلتی۔ اب ناظرین جو اگلی خبر، بلکہ یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں،
رانا ثناءاللہ صاحب نے جماعت اسلامی سے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا احتجاج نہ کریں کیونکہ عوام ان کے سامنے نہیں ہے. اور اس کا جواز جو اپیل رانا ثناءاللہ صاحب نے جماعت اسلامی سے کی ہے، رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جتنے بھی ان کے پروٹیسٹ یا دھرنے ہوتے ہیں اس میں عوام نہیں آتے، اس میں ان کے اپنے جو ورکر ہیں صرف وہی آتے ہیں. عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کر دیا تو لہٰذا وہ اس قسم کا مجمع نہ لگائیں تو بہتر ہوگا. لیکن عظیم متحدہ اپوزیشن جس کا کل پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا، اب اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا جس میں مولانا صاحب، اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے کہ پارلیمنٹ میں مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور جو اہم امور ہیں قومی سطح کے اس پر متحدہ جو اپوزیشن ہے وہ متفقہ طور پہ موقف رکھے گی، یعنی متفقہ موقف رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ناظرین وہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جمائمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے اور جو ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر برطانوی حکومت کو جو ہے حکومت پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے. یہ مطالبہ کیا گیا ہے جمائمہ خان کی طرف سے. چند روز پہلے اسی نوعیت کا مطالبہ جو ہے وہ زیک گولڈ سمتھ جو کہ بردر ہیں جمائمہ خان کے، ان کی طرف سے بھی کیا گیا تھا. اچھا، یہ جب زیک گولڈ سمتھ نے ایکس کے اوپر بیان جاری کیا تو اس پہ میں نے یہ لکھا تھا اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ کہ یہ برطانیہ کے شہریوں کی طرف سے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی جائے. لیکن جب یہ عمران خان صاحب کے حقوق کی بات کرتے ہیں، چلیں کریں عمران خان صاحب کے حقوق کی بات، لیکن جب غزہ کی بات آتی ہے، وہاں پہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہے، یہ خاندان جو ہے مکمل طور پہ خاموش ہو جاتا ہے. اب ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب برطانیہ کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کو برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ یہ اس قسم کے مطالبات نہیں ہونے چاہیے. یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں، پاکستان کے عدالتی معاملات میں، پاکستان کے جو قوانین ہیں اس میں مداخلت کے مترادف ہیں. باقی ناظرین اچھی خبر یہ ہے، جتنی بھی خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، جو محسن نقوی صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب ایران کے دورے پہ گئے تھے، یہ دورہ تو مکمل ہو چکا ہے. دورہ مکمل کر کے محسن نقوی صاحب بھی، فیلڈ مارشل صاحب بھی واپس آ چکے ہیں. لیکن اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے، جو ایک بیان جاری کیا گیا ہے محسن نقوی صاحب کی طرف سے، وہ ناظرین بڑا حوصلہ افزا ہے، بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک خوشخبری اس میں سنائی گئی ہے. اب وہ پیغام کیا ناظرین، میں پیغام آپ کو پڑھ دیتا ہوں. مجھے ذرا ناظرین نکال لینے دیجیے، میں اس حوالے سے ہمیشہ نالائق ثابت ہوتا ہوں. اس میں ناظرین محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور میں نے ایران کے صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات کی ہے. کیا انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات کی ہے؟ ہماری بات چیت کا مرکز ایران امریکہ کے درمیان تنازع تھا. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور مستقبل کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد مفاہمت نامے کی بحالی کے لیے دونوں فریقین کی جانب سے درکار اقدامات تھے. اس تنازع کے جامع حل کی راہ ہموار ہو سکے، ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا نقطہ نظر تحفظات کھل کے بیان کیے. ہم نے متعلقہ امور پہ انتہائی تعمیری تبادلہ خیال کیا، یعنی پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے. اس دوران نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، یعنی چیزیں پازیٹیو سمت میں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، اور ملاقات کا اختتام انتہائی مثبت انداز میں ہوا ہے. یعنی ملاقات کسی ناراضگی، کسی ڈیڈ لاک پہ، کسی امپاس پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ پازیٹیو نوٹ کے اوپر محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا اختتام ہوا ہے. امید ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں مزید بہتری اور دیر پا امن کی راہ کرنے میں، ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوگی. یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں ایران امریکہ تنازع کو لے کے ایک پازیٹیو، ایک اچھی خبر جو ہے وہ آنے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو رائٹر کی طرف سے رپورٹ کیا گیا کہ امریکہ کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کی خبر ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ان کے رابطہ کر کے انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس لے کے آئیں. یہ رائٹر رپورٹ کر رہا ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب نے جو کل کا دورہ کیا ہے، اسے بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے جو پاکستان کی ثالثی کی جو کوششیں رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایران امریکہ تنازع ہے، اس کا دیر پا اور پائیدار جو ایک حل ہے وہ تلاش کیا جا سکے. تو اسی سلسلے میں وہاں پہ گئے تھے. تو صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ہلکے یا سخت قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں
وہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن پس پردہ صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جو ہے وہ تنازع کا خاتمہ ہو. لیکن ٹرمپ صاحب کی خواہش ہی ہے، جیسے عمران خان صاحب کی خواہش ہے نا کہ ڈیل بھی ہو جائے، پی ٹی آئی کی خواہش ہے لیکن ڈیل کا تاثر بھی نہ جائے، تو ٹرمپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل بھی ہو جائے لیکن ڈیل والا تاثر نہیں جانا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کنٹروورسی کو لے کے پازیٹیو خبر جو ہے وہ سامنے آئے گی. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.